नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ातिन हज़रात, इस वक्त दुनिया भर के अखबारात और न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर है और ये ख़ास तौर पे अमेरिका अपनी फ़तह की खबर समझता है कि उसने ऐमन अज़वाहिरी जो है उसको उसके ठिकाने पर शहीद कर दिया। ये पहली दफ़ा नहीं है जब डामाडोला पे हमला हुआ था और लातादाद बेगुनाह तालिबान जो हैं एक मदरसे के अंदर शहीद हुए थे, बच्चे भी थे उनके अंदर। उस वक्त भी ये दावा किया गया था कि अहमद ज़वाहिरी जो हैं वो उस जगह छुपे हुए थे और फिर उसके बाद उनको वहाँ से कहीं निकाल दिया गया। गुज़श्ता तकरीबन 20-21 साल से जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई है, अल-कायदा उसके अंदर एक बहुत अहम किरदार रखती है। अल-कायदा रखे या ना रखे, अमेरिका ने अल-कायदा को इतना बड़ा हवा बना के पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, जैसे अल-कायदा जो है वो दुनिया के बहुत बड़ी माइट के मुकाबले के अंदर एक ऐसी ताकत थी जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता था। इस अल-कायदा के दो अहम तरीन किरदार थे, एक उसामा बिन लादेन और दूसरे ऐमन अज़वाहिरी। हैरत की बात यह है कि अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद ये दोबारा इस मैदान को क्यों खोला गया और क्यों ये सूरत हाल जो है ये पैदा हुई। कहा जाता है, जो रिपोर्ट्स बताई जाती हैं कि ऐमन अज़वाहिरी जो हैं वो काबुल में अपने किसी घर के अंदर सेफ हाउस के अंदर मौजूद थे, तो बालकनी में बाहर आए और बाहर आने के साथ ही ड्रोन जो है CIA ड्रोन जो है उस पर हमलावर हुआ और वो उन्होंने अपने निशाने पर लगा। इससे पहले कि मैं उस सारी सिचुएशन की तरफ आऊँ, एक बात तय है कि इस पूरे खित्ते को अमेरिका एक दफ़ा फिर शायद कोई इस मैदान जंग में तब्दील करना चाहता है, और अगर नहीं भी करना चाहता तो चाहता यह है कि जब उस बड़ी जंग जो है उसमें शुरू हो तो उसके अंदर जो चीन और रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाली है, उस जंग के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहास जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इस इलाके में भी खुला रहे। 2019 में जिस वक्त तालिबान ने अमेरिका के साथ अपना माहदा मुकम्मल किया था, तो अफ़गानिस्तान में जितने भी अल-कायदा के लोग मौजूद थे, उन्होंने उस दिन, जिस दिन ये तय हो गया था कि अब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा और तालिबान ने माहदा कर लिया था, तो उस दिन उन्होंने पहला काम ये किया था कि उनका जो मुजल्ला निकलता था नवाए अफ़गान जहाद, उसको बदल दिया था और उसकी जगह नवाए ग़ज़वतुल हिंद रख दिया था, और फिर अपनी तमाम तर क़ुव्वतें और तवानाइयाँ जो थीं वो भारत में मुंतकिल कर दी थी, क्योंकि वो समझते थे कि अब अगला निशाना जो है वो दुनिया का वो भारत के मुसलमान और कश्मीर होंगे और हमें कश्मीरियों की और भारत के मुसलमानों की जद्दोजहद में उनका साथ देना चाहिए। यही वजह है कि मौलाना आसिम उमर जो हैं, जो कि अभी गुज़श्ता दिनों उनका इंतकाल हुआ है, उनको उनका सरबराह बनाया गया था। ये मेरे सामने वुडरो विल्सन सेंटर की रिपोर्ट है, जो कि अल-कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये ख़ास तौर पे CIA के कहने पर मरतब की गई थी, और इसके अंदर मौलाना आसिम उमर का भी तस्करा है। अल-कायदा के वो लोग जो कि ग्वांतानामो बे में रहे और वहाँ से निकल के इधर उधर घूमते रहे, जिनका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक़ था, उनके ज़रिए कोशिश ये की गई थी कि अल-कायदा की तवज्जो जो है वो किसी न किसी तौर पर चीन के अंदर जो मुसलमान उइगर हैं उनकी तरफ मबज़ूल कराई जाए और चीन के अंदर एक जहादी सूरत हाल पैदा की जाए। क्योंकि 2008 के अंदर जो रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि अगर आपने आइंदा बड़ी जंग छेड़नी है तो रूस, चीन और भारत, इन तीनों के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, आबादी मुसलमानों की है, उन मुसलमानों की आबादियों को बड़ी मेन जो अक्सरियत है उसके साथ लड़ाया जाए, ताकि वहाँ पर वे तीनों ताकतें जो हैं वो खून थूकती हुई खुद ब खुद अपने माशी जो है उस मैप उससे बिल्कुल खारिज हो जाए। लेकिन लगता ये है कि ये बात शायद अल-कायदा के दिमाग में आ गई थी कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो भारत में बना दिया। ऐमन ज़वाहिरी कौन थे और कौन हैं, क्योंकि अभी तक हमें इस बात का इल्म नहीं कि उनको वाकई उस काबुल के में शहीद कर दिया गया है या नहीं। अलबत्ता तालिबान ने किसी तौर पर ड्रोन हमले की ज़िम्मेदारी की इत्तला की तस्दीक की है कि काबुल के एक शहर में के घर के अंदर ड्रोन हमला जो है हुआ है, और उसके बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारे उस माहदे की भी खिलाफ वर्जी है और अमेरिका ने हमारे एक आज़ाद रियासत की उसके ऊपर उसकी हवाई सदूद को
بھی اس کی خلاف ورزی کی اور خاص طور پہ وہاں پر اس نے حملہ ور کیا، یہ کہ عالمی اصولوں کے خلاف۔ لیکن ایمن زواہری ایک بلا کی شخصیت تھے، ایک انتہائی سرمایہ دار اور سیاسی طور پر اہم ترین گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا شخص۔ ان کے دادا محمد الاحمدی الظواہری جو تھے یہ 34ویں مفتی اعظم الازہر تھے، ان کے وہاں گرینڈ مفتی بھی کہلایا جاتا ہے اور ان کے وہ جیسے کہتے ہیں شیخ بھی کہلایا جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے تھے محمد ربیع الظواہری جو کہ ایک سرجن تھے۔ ان سرجن کے گھر میں خود ایمن الظواہری جو ہیں وہ پیدا ہوئے 1951 کے اندر، اور ایمن الظواہری نے بھی میڈیسن کی تعلیم حاصل کی اور سرجری جو ہے ان کا بنیادی پیشہ بنا۔ ان کی والدہ ام عظام جو تھیں وہ ان کے والد جو تھے وہ بھی بڑے کمال کے آدمی تھے، وائس چانسلر رہے قاہرہ یونیورسٹی کے، پھر اس کے بعد انہوں نے کنگ سعود یونیورسٹی ہے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سفیر بھی رہے ہیں مصر کے۔ ان کے ایک بڑے بھائی جو ہیں ان کی ایک بیٹی جو ہیں وہ شاہ فیصل جو تھے ان کے بیٹے محمد کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، تو بڑی جسے کہتے ہیں بڑی کمال کی سیاسی طور پر اسٹیبلش فیملی تھی۔ ایسی فیملی کے اندر کسی جہادی کا پیدا ہونا یا ایسے آدمی کا پیدا ہونا کہ دنیا جو ہے اس کو ترک کر کے نکل جائے، یہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب جو تھے اپنا ایمن الظواہری یہ اپنے شروع کے دنوں میں ہی آغاز میں ہی انہوں نے سید قطب شہید جو تھے ان کی کتابوں کے ساتھ ان کی ایک تعلق خاطر پیدا ہوا، اور انہوں نے اخوان کے ساتھ خفیہ طور پہ گفتگو کرنا شروع کر دیا، بات چیت کرنا شروع کی اور ملنا جلنا شروع۔ اس وقت ان کی عمر 12-13 سال تھی، اور اس زمانے میں جمال عبد الناصر نے اخوان پر سخت پابندی لگا رکھی تھی کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ان لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، اور سید قطب شہید جو تھے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ پھانسی دینے کے ٹھیک اگلے سال ایمن الظواہری جو ہیں وہ خفیہ طور پر اس میں اخوان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن ظاہر بات ہے جس طرح اخوان کی صورتحال تھی اسی طرح کہ وہ چھپ کے کام کرتے تھے، ایمن الظواہری بھی چھپ کے کام کرتے رہے اور ساتھ ان کی پڑھائی بھی جاری۔ پڑھائی کے بعد ایمن الظواہری جو ہیں وہ کچھ عرصہ 3 سال کے قریب 74 میں انہوں نے پاس کیا اور 78-9 تک یہ فوج کے اندر ملازم رہے، اور پھر اس زمانے میں سادات جو تھا اس نے معاہدہ کر لیا تھا اسرائیل کے ساتھ۔ ایک شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی پورے مصر کے اندر کے یہودیوں کو جن کے ساتھ مدتوں ہم لڑتے رہے ہیں، اس کے سادات نے معاہدہ کر لیا ہے تو یہ فوج کو چھوڑ چھاڑ دیا۔ برصغیر پاک و ہند میں جو خصوصاً پاکستان کا علاقہ ہے یہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، 79 میں روس اس میں داخل ہو چکا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج کبھی میں مجھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور میں کبھی ذہن میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت کا ایمن الظواہری جو کہ اس وقت ایک لال عمر کے اسپتال میں آ کے پشاور میں ملازم ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئٹہ کے ICRC کے اندر بھی آیا کرتے تھے، تو میں چونکہ کوئٹہ میں زمانے میں ہوتا تھا تو ایمن الظواہری جو تھے ایمن ہی ان کا نام مشہور تھا، اور وہ ایک ینگ سے ڈاکٹر نظر آتے تھے۔ آج اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو وہ ایمن الظواہری جو ہیں ایک چھوٹی چھوٹی سی داڑھی والا ایک نوجوان جو تھا وہ مجھے نظر آتا ہے کہ جو اسپتال کے اندر برن پٹی میں مصروف ہے، اور ان کے ساتھ جو افغان ریفیوجیز آ رہے ہوتے تھے، بہت شروع کا زمانہ تھا، وہ آ رہے تھے۔ پھر اس دوران یہاں پر ایک اور شخصیت پاکستان میں ہوتی تھی، بہت بڑا نام تھا، احمد سعید خضر۔ یہ مصری تھے جو کہ کینیڈا میں رہتے تھے اور پھر یہاں پر آ گئے تھے۔ ان کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے افغان جہاد کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایک مینٹر کے طور پہ، جیسے عبداللہ اعظام بہت بڑے مینٹر تھے ایسے احمد سعید خضر بھی تھے۔ احمد سعید خضر جو تھے انہوں نے ان کو قائل کیا کہ تم واپس جاؤ اور وہاں پر جا کے مصر میں لڑو، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ لمبی چوڑی موومنٹ چل رہی ہے اور اس میں تم وہاں پر جا کے کام کرو اور مصر میں انقلاب لے کے آؤ، نہ یہاں تو میری کو زبان سمجھتا ہے نہ تم اس طرح کی بات کر سکتے۔ تو ایمن الظواہری واپس مصر چلے گئے۔ مصر جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے اس دوران میں آپ کو علم ہوگا کہ سادات کے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی تھی، لوگ اس کے خلاف تھے اور فوج کے اندر بھی تھے، اور سادات کے وہ اسٹیڈیم کے اندر سادات کو وہاں پر ایک پریڈ کے دوران مار دیا گیا،
اور اس طرح تقریباً 15,000 کے قریب لوگوں کو پکڑا گیا تھا مختلف قسم کی صورتحال میں۔ اس میں ایک شخص جو تھا وہ ایمن الظواہری بھی تھا۔ اور آج بھی کبھی کبھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ کبھی کبھی ایمن الظواہری کی وہ تصویریں جو پنجرے کے اندر ڈال کے جیل کے اندر پیش کیا جاتا تھا، ایمن الظواہری اس کے اندر بھی شامل تھا، لیکن پھر آہستہ 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 چھوٹے نیرو ڈاؤن کرتے کرتے اور انہوں نے چند ایک فوجی افسران اور لوگوں تک بات پہنچی، اور وہ کنسپریسی تھیوریز کی صورتحال اتنی نہ رہی تو ان لوگوں کو پھانسی کی سزائیں ہو گئیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ایمن الظواہری اس کے بعد جو ہے واپس پاکستان آئے، کچھ عرصہ سعودی عرب رہے، اور پھر اس کے بعد اپنا ایک جو ہے ان کا ایک نام تھا احمد عبد المعیز، اس کے نام سے وہ انہوں نے کویتی پاسپورٹ رکھا ہوتا تھا، اس سے وہ وہاں پر بھی گئے، امریکہ بھی گئے، اور انہوں نے 2-3 تقریریں بھی کیں، اور تقریباً 20-25 ہزار روپیہ جو ہے $25,000 جو ہے وہ فنڈ بھی اکٹھے کیے۔ یہ ٹریسز بعد میں ان کی لوگوں کو بعد میں اندازہ ہوا کہ، لیکن کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ ایمن الظواہری جو ہیں وہ امریکہ ہو کے واپس بھی آ گئے۔ اس دوران اس سارے سینیریو کے اندر القاعدہ جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اسامہ بن لادن اس وقت یہیں پر ہوا کرتے، یہیں پشاور میں اس کا چھوٹا سا دفتر ہوتا تھا، اور یہیں عام آدمی ہم بہت سارے لوگ جو تھے ان سے ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت القاعدہ چونکہ ایک تنظیم جو تھی، القاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، وہ انہوں نے پشاور کے اندر ایک چھوٹا سا دفتر رہا جس میں ایمن الظواہری جو ہیں اس کے ایک ایسے شخص بنے کہ جن کو علم اور مرتبہ اور مقام جو تھا وہ ایک آئیڈیالوگ کا تھا، ایک ایسے شخص کا تھا کہ جو رہنمائی دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس دوران جتنے بھی باتیں کی جاتی تھیں، جتنے بھی پمفلٹ نکلتے تھے، جتنی بھی چیزیں، وہ بیسیکلی اس کے پیچھے ایمن الظواہری کا ذہن ہوتا تھا۔ مصر میں خاص طور پہ جب میں گیا تو ان کے محلے کو میں دیکھنے کے لیے گیا، تو ان کے جو ایک بھائی ہیں وہ جو ڈرمیٹولوجسٹ ہیں وہ بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ایمن الظواہری سے ظاہر بات اس طرح کا تعلق نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص چلا گیا ہوا ہے، لیکن پورے علاقے کے اندر ایمن الظواہری کے خاندان کی اور ایمن الظواہری کی عزت جو ہے وہ مسلم عزت ہے۔ اس دوران ایمن الظواہری کی ایک کتاب جو ہے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے ایک کتاب جو ہے وہ انہوں نے لکھی، جسے بعد میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کتاب کا نام تھا سپیدہ سحر اور ٹمٹماتا ہوا چراغ۔ یہ کتاب کا کمال کی بات یہ ہے کہ اس کتاب جو ہے یہ اسلامی دستور سمجھنے والے دستور پاکستان کا شریعت کی روشنی میں محاکمہ، یہ کسی بھی پاکستانی نہیں لکھی، بلکہ ایک ایمن الظواہری نے یہ کتاب لکھی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2009 کے آس پاس ایک شخص مجھے آیا اور اس نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ یہ کتاب آپ کے پڑھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد بڑے آرام سے موٹر سائیکل سے بیٹھتا ہوا چلا گیا۔ لیکن جب میں نے حیران ہوا، میں نے کتاب کھولی تو میں حیران رہ گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس لاہور کی سڑکوں کے اندر کتنی آرام سے یہ کتاب جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، اور یہ کتاب ہتی نے شائع کی تھی، اور اس کتاب کے اندر پاکستان کے آئین کی ایک ایک شق کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے کہ کون سی شق اسلامی ہے اور کون سی شق اسلامی نہیں ہے۔ یہ 2007 یا 2008 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ تھا کہ القاعدہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ چونکہ پاکستان میں شفٹ کر دیا تھا، اس لیے القاعدہ کا ایک دستور ہے کہ جہاں وہ اپنا ہیڈ کوارٹر کسی مسلمان ملک میں شفٹ کرے تو وہاں پر اس طرح کی ان کی باتیں آگے نہیں چلتی، اور وہ جہاں پر دھماکے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، اس لیے اس کتاب کا پھر دوبارہ کبھی ذکر نہیں ہوا۔ لیکن یہ کتاب جو ہے یہ تقریباً 100 کے قریب 190 صفحات کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے ان شقوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے جہاد کے اندر صرف طالبان کی بات نہیں، القاعدہ نے پورا کردار ادا کیا ہے، اور القاعدہ کے وہ بہت ممنون ہیں کہ جو ٹیکنیکل سپورٹ جو تھی وہ القاعدہ جو تھی ان کو دیتی تھی، اور القاعدہ جو تھی انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ آخر وقت تک ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت معاہدہ طے ہوا تھا تو القاعدہ نے خود اب طالبان سے کہا تھا کہ ہم آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتے، آپ ایک اسلامی مملکت جو ہے اس کو شروع کریں، اور ہم یہاں سے ہندوستان جو ہے یعنی بھارت شفٹ ہو جاتے ہیں، جہاں برما کے قریب ان کا ہیڈ کوارٹر جو تھا بنایا گیا تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو یہ رپورٹ دکھائی، بلکہ میں اس کے اندر ان تمام لوگوں کا نام بھی اس رپورٹ کے اندر ہے کہ جو اس کے مختلف کمانڈر تھے جو کہ القاعدہ کے اندر تھے۔ مثلا ابو عمر کا نام ہے، محمد شکیل احمد ہے، ایک ابرار الرحمان ہے،
ثقیل فیصل ہے، ساجد مجید، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس پورے کے پورے آپریٹو تھے، جس کے بارے میں اس وقت ووڈرو ولسن کی رپورٹ جو ہے وہ کہتی ہے۔ احمد زواری چلے گئے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جنگ وہ چیز ہوتی ہے جس میں سب سے بڑی کیجولٹی جو ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے۔ تاریخ جب تک یہ جنگ چلتی رہتی ہے کبھی سچ نہیں بولتی اور کبھی نہیں بولے گی۔ وہ مسلمان بھی سچ نہیں بولیں گے کہ جو خوفزدہ ہیں، اور وہ لوگ بھی سچ نہیں بولیں گے کہ جو ان سے لڑتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی جس وقت جنگ لڑ رہا تھا تو کوئی اس کے بارے میں سچ نہیں بول رہا تھا، لیکن جب صلاح الدین ایوبی فتح حاصل کر گیا، جب وہ چلا گیا اس دنیا سے، فوت ہو گیا، اس کی قبر بن گئی، اس کی قبر کے اوپر آ کے ایلن بائی جنرل نے آ کے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا صلاح الدین ابو یار بیک، پہلی جنگ عظیم میں جب فتح کیا۔ اس کے بعد کہیں آ کے بہت سارے لوگوں نے آ کے تاریخ میں سے اس کی بہادری کے قصے نکالے۔ پھر ول ڈران آیا، پھر نائمز نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ 11th سینچری کا مین آف دا سینچری تھا، اس صدی میں سے بڑا آدمی کوئی نہیں آیا تھا۔ آج سے کچھ عرصے بعد جب کر چھٹ جائے گی تو پھر تاریخ یہ ثابت کرے گی کہ ایک زمانے میں جب ویتنام کے لوگ جنگ لڑ رہے تھے تو کوئی ان کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایک میں جب چیگویرا جنگ لڑ رہا تھا تو ایک بہت ظالم گوریلا ٹیررسٹ تھا۔ آج یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد شاید مورخ سچ لکھے اور بتائے کہ امریکی طاقت کو شکست کس نے دی تھی اور وہ کون لوگ تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔